अस्सलाम वालेकुम। 3 में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक दिन आप सुबह उठेंगे और सब कुछ बदल चुका होगा। ये बात आज इमरान खान ने अडयाला जेल में की है। क्या गुफ्तगू हुई उनकी आज अपने रहनुमाओं से, क्योंकि आज अडयाला जेल में बड़ा रश था। जो GHQ हमला केस था उसके अंदर तमाम जो PTI के साबिक और मौजूदा लोग थे वो अडयाला जेल में मौजूद थे और उनकी इमरान खान से बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी हुई है, बातचीत भी हुई है और कुछ इतलात ये आई हैं कि वहाँ पे एक लड़ाई भी हुई है। ये मामला है क्या है, आज अडयाला जेल में हुआ क्या है, उमर जट साहब जो है वो तफसील पूरी उन्होंने लिख के अपनी डायरी में रखी हुई है और वो आपके सामने पेश करेंगे। जी उमर साहब। सब्ज डायरी, आखिरी डायरी। ये भी जज साहब जब रिटायर होंगे तो यही डायरी लेके साथ। इस डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ उठा के निकलेंगे और पूछेंगे कोई रह तो नहीं गया, कोई खबर रह तो नहीं गई। अच्छा रिजवान साहब, आज GHQ हमला केस था जिसे आर्य बाज़ार केस, आर्य बाज़ार मुकदमा कहा जाता है, उसमें आज ये तमाम लोग, फवाद चौधरी साहब, बाकी दीगर लोग जो नामजद हैं, वो PTI के आलमोस्ट जितने भी रहनुमा हैं वो इसमें पेश होते हैं। आज इस केस की समाअत थी और समाअत के दौरान आपको पता है गुफ्तगू भी होती है। आज बहुत से लोग, आपको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले आपको ये कहा था कि मुसर्रत जमशेद चीमा जो इमरान खान की साबिक तर्जमान भी रह चुकी हैं, उनको इमरान खान ने उस दिन एक कान में बात की थी और हमने ये कहा था कि इमरान खान ने उनको बुलाया, उनके कान में कोई बात की और उसके बाद उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी से मिल लो। तो हमने उनको कॉल्स की थी, हमारा राब्ता नहीं हुआ था। तो आज वो खबर भी सामने आ गई है कि वो उस दिन जो बुशरा बीबी को मुलाकात का कहा गया था, ये तब की बात है जब बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट के फैसले से पहले वो जेल से बाहर थी। ये 2 दिन की नहीं है, एक हफ्ता पुरानी बात हो चुकी है। आज कंक्लूड हो गया था और सजा फैसला महफूज हो चुका था। खान साहब को पता था कि अब सजा सुनानी है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप मिले जाके। तो आज ये पता चला है कि मुसर्रत जमशेद चीमा को इमरान खान ने बुशरा बीबी का मीडिया पर तर्जमान मुकर्रर कर दिया। पहले मिशाल यूसुफजई, जी मिशाल यूसुफजई लीगल मामला देख रही थी और जो पॉलिटिकल या बुशरा बीबी के हवाले से जो स्टोरीज बनाई जाती हैं मीडिया के ऊपर, जो उनके हवाले से बातचीत की जाती है, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा को ये हिदायत दी है कि वो आज से बुशरा बीबी की तर्जमानी करेंगी मीडिया पर। और इस पर फिर आपको पता है कि जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई कि भाई हम लोग भी तो तर्जमानी कर रहे हैं, तो खसूसी तौर पे मुसर्रत जमशेद चीमा को क्यों बनाया गया। तो वहाँ पे एक छोटा सा वाक़या भी हुआ कि जब ये अनाउंसमेंट हो गई तो फैसल चौधरी साहब, इमरान खान, क्योंकि वो आपको पता है डिवीजन है ना, वो मीडिया एक तरफ होता है, इमरान खान साहब एक तरफ होते हैं। तो वहाँ पर ये जब मीडिया से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे थे इमरान खान की गुफ्तगू के, तो उस दौरान ये बात नहीं की गई। तो वहाँ पर मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि जब खान साहब ने आपको कहा है कि आप ये अनाउंस करें कि मुझे बुशरा बीबी का तर्जमान बनाया गया, तो उस पर फैसल चौधरी साहब ने बड़ी रेजिस्टेंस की। उन्होंने कहा जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके पार्टी छोड़ गए उनके हवाले से क्या बात की जाए या उनको क्या इस तरह की, फैसल चौधरी साहब ने ये बात की। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, जब इमरान खान ने बात कर दी है तो फिर आप क्यों ये बात कर रहे हैं। बल्कि वो फैसल चौधरी साहब ने उनको बड़ा ग्रिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, आप तो पार्टी छोड़ गई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या फवाद चौधरी साहब भी के बारे में भी आपकी राय यही है। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की ना। तो उन्होंने कहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो क्या पार्टी में मौजूद है, वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। तो इस तरह की हीट डिबेट हुई। उसके बाद अली जाज भुट्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहब को बुरा लगा, वो वापस खान साहब के पास गई और उनकी शक्ल देखी खान साहब ने, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया जी कि मुझे इस तरह से ग्रिल किया गया और आपने जिम्मेदारी दी है। तो वो तो खान साहब ने फिर उन दोनों को बुलाया और कहा कि ये अनाउंस करें जाके, जो कि उन्होंने अनाउंस नहीं किया। जो मीडिया में बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया, उनसे सवाल हुआ कि आप मुसर्रत जमशेद चीमा को इमरान खान ने बुशरा बीबी का तर्जमान मुकर्रर कर दिया। तो उस पर उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जिसकी तैनाती हुई होगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यही बात मिशाल यूसुफजई साहब ने की कि मैं फोकल पर्सन हूँ। इनकार नहीं किया कि नहीं बनाया, लेकिन ये कहा कि हम मौजूद हैं और उनका जिक्र नहीं किया। बहरहाल एक तो खबर ये है, हमारे लिए इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि बुशरा बीबी का जो तर्जमान है वो मुसर्रत जमशेद चीमा को लगा दिया गया और ये साबिक तर्जमान इमरान खान भी रह चुकी हैं। दूसरे नंबर पे जो अच्छा, एक तो इमरान खान ने आज ना गन मेटालिक कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। ये मैं ज़रूर बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं मुझे पर्सनल भी पूछते हैं मेरे से कि आज इमरान खान साहब ने क्या पहना। तो मुझे जो पता लग जाता है मैं कहता हूँ कि इमरान खान इनके बारे में गन मेटालिक, गन का जो मेटल होता है ना उस कलर का उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था। वो ब्लैक चित्राली कैप तो खान साहब मेरे ख्याल में पसंद उन्हें आ गई, वो हर टाइम वही चित्राली कैप पहन के रखते हैं। और जो आपने इंट्रो पे जिक्र किया, जब खान साहब इस तमाम चीज़, इस सिनेरियो से पहले जब इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौम को खुशखबरी दे दो
کہ ایک دن آنے والا اور جلد آنے والا ہے جس دن وہ سو کر اٹھیں گے تو سب کچھ بدل چکا ہوگا اور حالات بدل چکے ہوں گے, اور میں یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی, جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی, اور وہ دن جلدی آنے والا ہے. اس پر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں جب بھی کوئی پیشین گوئی کرتا ہوں یہ پریشان ہو جاتے ہیں, مخالفین جو ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو یا تو کوئی انفارمیشن دے رہا ہے یا عمران خان کو کے پاس کوئی موکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس جگہ پر آ کر کوئی بتاتا ہے. میں ان لوگوں کی جو نالائکی ہیں, ان بے وقوفوں کی, وہاں سے نتیجہ اخذ کرتا ہوں, اور وہ میرا نتیجہ اور میرا جو انالیسز ہے, وہ میری جو پیشین گوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے, جس سے ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی بتا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جو اب یہ بے وقوفیاں کر رہے ہیں معاشی طور پر, جو انٹرنیشنل لیول پر یہ کر رہے ہیں, اور جس طریقے کی اس ٹائم خطے کی صورتحال بن چکی ہے, اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جلد ایک دن آنے والا ہے جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہوں گی, اور ایک اچھا دن جو ہے وہ ہوگا, اور وہ دن جو ہے وہ جلدی آنے والا ہے. اچھا, یوم سیاہ کے طور پر منانے کا عمران خان نے 8 فروری کا کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ پوری قوم کو کہ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا نہیں, یہ مینڈیٹ قوم کا چرایا گیا. تو پوری قوم سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر اس دن کو منائے اور مکمل طور پر پرامن احتجاج کرے, اور ایک بھرپور طریقے کا احتجاج کیا جائے. اور ساتھ ہی بشا بی بی کے حوالے سے جو کمپینز چل رہی ہیں اس پر خواتین کی جو پریزیڈنٹ ہے ونگ کی کمل شوزب, ان کو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی بھی وہ پریزیڈنٹ ہیں, مسلسل چلی آ رہی ہیں کمل شوزب, کام کرتی ہیں, مختلف دورے کرتی ہیں, بڑا اچھا کام. ابھی انہوں نے پریس کانفرنس تو بہت خواتین سامنے آ گئی تھیں, اس کے بعد تو نظر ہی نہیں آئی جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کی, اس وقت تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ گئے تھے, دفتر میں بھی بڑی رش تھی, سپریم کورٹ میں بھی نظر آتے تھے, الیکشن کمیشن کے باہر بھی, الیکشن کمیشن کے باہر. لیکن کمل شوزب اچھا کام کر رہی ہیں. میں خود بہرحال ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بشا بی بی کے حوالے سے جو کمپینز چل رہی ہیں ان کو کاؤنٹر بھی کریں, اور خواتین کو ایکٹیو بھی کریں اس حوالے سے. اور دوسرا, لیگل ٹیم میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری صاحب کو انہوں نے شامل کیا لیگل ٹیم میں دوبارہ. مجھے تو ویسے لگتا تھا وہ پہلے ہی آلریڈی لیگل ٹیم میں, ہو سکتا ہے کسی مخصوص کیس کی لیگل ٹیم میں شاید ان کو ایڈ کیا گیا ہوگا. وہ میرے خیال سے کمیٹی ہے اس میں شاید ایڈ کیا ہوگا. وہ جس کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ بنا رہی ہیں, وہ ایک کمیٹی بنی تھی لیگل, اس میں تو سلمان اکرم راجہ پہلے سے آلریڈی سے. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اسپیشلی کہ تمام جو وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے, جو ہمارا ایک فورم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو, اور سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, جو ہماری پینڈنگ درخواستیں ہیں, ان کو فالو اپ کریں, ان کی ارلی ہیئرنگ کے حوالے سے درخواستیں بھی دیں, اور ساتھ میں یہ بتایا جائے ان کو کہ فوری طور پر کیسز نہ لگنے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ ابھی ہمارا یہ درخواست کب سے لگی ہوئی ہے اور کب تک ہم اس کا ویٹ کریں, لیکن ابھی تک لگی نہیں ہے. اچھا, عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے نا ان کی مبارکباد پوری دنیا سے آ رہی ہے, تو آپ بھی ان کو مبارکباد دیں. تو اس پر انہوں نے ٹویٹ کریں, تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرنے پر انہوں نے تھوڑا سا وہ ریلیکٹنٹ تھے, انہوں نے کہا جی میرے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے پھر مشورہ دیا گیا جی آپ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک ایز اے پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے, ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, تو اس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنگریچولیشنز کا ایک میسج جو ہے وہ کر دیا جائے تاکہ ان کو کنگریچولیٹ ہو جائے. اس میں اگر عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوتی ہے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور ان سے ایک طرح سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے, اور اس لیے میرے خیال سے کہ عمران خان ریلکٹنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کیا جائے. اچھا, یہ بہتر ہے, اس میں تو کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. وہ تو جوتے پالش کرنے والے جو ہیں وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے, اور پھر ان کے نیچے جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ زبیر صاحب اچھا کلک دیتے ہیں اتنا, مطلب میری اور زبیر صاحب کی کیمسٹری ہے, لکھا ہوا ہے سر. میں اسی طرف آ رہا تھا, یہ لاسٹ پوائنٹ جو مجھے پتا چلا ہے کہ اس حوالے سے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو عمران خان کو بتایا گیا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہاں پر پہنچے ہیں, اور پھر بتایا گیا جی وہ کسی اور ایونٹ میں باہر تھے, وہ ایک اور ارینا تھا وہاں پر. پھر خان صاحب بڑا ہنستے رہنا, وہ کہتے رہے یار یہ ان کو اس چیز کی سینس ہی نہیں ہے, یہ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے گارڈ سے مل کر آ گیا اور یہ اس کو بھی اعزاز بنا کر پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اس معاشرے کو جانتا ہوں, وہ معاشرہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کیپیسٹی سے ہے, کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک مقروض ملک ہے, یہ قرضے والا ملک ہے, اور ان کو ذاتی حیثیت میں بھی نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے بلایا, تو اس کا مطلب ہے یہ پیسہ خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں. تو ایک ایسا ملک جو قرضوں پہ چل رہا ہے, اس کا وزیر داخلہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں پر آ کر یہ تاثر دینے
دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی حلف برداری کے بعد 42 نکات جو بنائے ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ایک مشاورت کے بعد بنائے گئے. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ ان کی ویلیو کیا ہے اور یہ اس چیز کو بڑا پریٹینڈ کر, لیکن باہر کے ملکوں میں اس جیسے کاموں کی عزت نہیں ہوتی, ان سے کوئی آپ کو عزت نہیں ملتی. صحیح ہے. اچھا زبیر صاحب, ایک دن آئے گا لوگ اٹھیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا, کیسے بدلے گا؟ کوئی ڈیل ہوگی؟ دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالات جو ہے وہ یکسر بدل جاتے ہیں. عمران خان پہلے خود کہتے تھے کہ یہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک بڑے جمہوری جرنیل ہیں اور سیم پیج ہے, میرے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. پھر ایک وقت آیا کہ تحریک عدم اعتماد آئی اور حکومت ختم ہو گئی. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی تو نہیں ہے. یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے یہ جس دن بنی تھی اس دن سے یہ چیز سامنے آ گئی تھی. یہ اپنے مدت جو 5 سال کی ہے وہ پوری نہیں کریں گے. اب جو پریشر ہے, جو خاص طور پر سب سے بڑا پریشر اس وقت انٹرنیشنل ہے, پھر معیشت ہے, اور وہ معیشت اور انٹرنیشنل پریشر دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہے. چونکہ IMF کے پاس جانا ہے تو امریکہ کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں امریکہ کا سفیر لگنے والا ہے وہ کون ہے, کیونکہ جو پاکستان کی انتظامیہ ہے ان کو تو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو سفیر آ رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل شخص آ رہا ہے, وہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے. اور عمران خان تک بھی یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ چکی ہوگی کہ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں. کیریئر ڈپلومیٹ نہیں آ رہے بلکہ ایک پولیٹیکل کردار نبھانے والے جو ہیں وہ پاکستان کے سفیر لگیں گے, امریکہ کے سفیر پاکستان میں تعینات ہوں گے. اور وہ جو بھی شخص ہوگا وہ اس پورا جو اس وقت سسٹم ہے پاکستان میں وہ اینٹائی دس رجیم ہوگا. تو اس رجیم کے تحت اگر امریکہ ہو جائے تو عمران خان کی ایک حکومت جس کے پیچھے پاپولیرٹی بھی تھی, جس کے پیچھے عوام بھی کھڑی تھی, وہ حکومت اس وقت نہیں ٹک سکی. تو یہ حکومت جس کے پیچھے تو کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے, عوام بھی نہیں ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی امریکہ سے پنگا نہیں لے گی, یہ کلیئر ہے. کیونکہ آپ کی ڈیفینس ساری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ساری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, آپ کی معیشت ان کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. پاکستان جو ٹریڈ کرتا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ US کے ساتھ ٹریڈ کا ہے پاکستان کا, اور ڈیفینس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, ڈیفینس پروڈکشن ساری انٹرلنکڈ ہے. تو پاکستان کی یہ انتظامیہ سمجھ چکی ہے, اس لیے عمران خان کے لیے لچک دکھا رہی ہے. عمران خان اپنے مطالبات منوا کر باہر آئیں گے. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے, وہ انگیجمنٹ کے تحت ہی باہر آئیں گے, اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو عمران خان چاہتے ہیں, اور وہ گریسفلی باہر آئیں گے. ماضی کی طرح نواز شریف اور زرداری کی طرح ڈیلیں کر کے باہر نہیں آئیں گے. تو یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. یہ کوئی عمران خان نے کوئی بڑی میرے خیال سے کہ پیش گوئی نہیں کی یا خوشخبری نہیں سنائی, بس صرف عمران خان نے بتایا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور ماضی میں جو چیزیں عمران خان نے بتائی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں, چاہے وہ الیکشن کے معاملات ہوں, چاہے وہ پاپولیرٹی کا معاملہ ہو, تو وہ رائٹنگ آن دا وال ہے, وہ انہوں نے صرف اس کا ذکر کیا ہے. ایک چیز جو معلوم ہوئی ہے, جو مذاکرات چل رہے تھے اس کے پس پردہ کہ ماضی میں جو لیڈر جیل سے نکلتا تھا وہ ایئرپورٹ جاتا تھا. عمران خان کی شرط ہے کہ میں جیل سے نکلوں گا اور سیدھا پریڈ گراؤنڈ جاؤں گا. تو یہ بات ان کی نہیں مانی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایئرپورٹ نہیں جانا تو آپ بنی گلا چلے جائیں اور خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اس بات رکی ہوئی ہے, لیکن اب پریشر کتنا سسٹین کر سکتے ہیں تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. اور جیسے عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے ہوگا ایسے ہی کہ اٹھیں گے. اگر وہ پریڈ گراؤنڈ بھی نہ جانے دیں تو میرے خیال میں تو اگر عمران خان صرف بنی گالا آ کر بیٹھ جائیں تو عمران خان نے تو پھر بنی گالا آ کے بیٹھنا نہیں ہے. اس دن بھی ہم نے یہ بات کی کہ عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے وہ جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, احتجاج کریں گے, اس فارم 47 کی حکومت کو چیلنج کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ سارا اپنی زندگی کو تھریٹ میں ڈالیں, اتنی موومنٹ بھی کریں. یہ تو ویسے بھی بڑی دور کی بات ہے زبیر صاحب. نہیں دیکھیں یہ سارا ہونا ہے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بنی گالا جائے یا ایئرپورٹ جائے, اس سے پہلے اڈیالہ کا جو راستہ ہے جو بنی گالا تک جاتا ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایئرپورٹ تک جاتا ہے, وہ طے کیسے ہوگا؟ کہ اس وقت عمران خان جب باہر آئیں گے تو اس فارم 47 کی حکومت کو چیلنج تو وہ کریں گے نا, وہ چپ کر کے تو بیٹھ نہیں سکتے. اب بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ خاموشی سے بنی گالا بیٹھ جائیں, وہ چیلنج تو کریں گے. چلیں وہ جتنا بھی ٹائم دیں گے, 1 سال دیں گے, 1.5 سال دیں گے, جتنا بھی ٹائم اس سارے رجیم کو چینج ہوتے ہوئے دیں گے, تو وہ جلسے جلوس کریں گے, احتجاج کریں گے, اپنی انرجی بھی لگائیں گے, اپنا فنڈز بھی لگائیں گے. بجائے اس کے وہ یہ سارا کچھ کرنے کے وہ جیل میں بیٹھ کے اگر وہ کریں تو اس سے تو ان کو زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ پاپولیرٹی گراف بھی نیچے نہیں آئے گا اور ان کے اہداف بھی ان کو مل جائیں گے, الیکشن کمپین بھی ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہل ہوں گے. تو ان کے لیے یہ سودا زیادہ بہتر ہے کہ وہ جیل میں رہ کر مزید مزاحمت کریں اور اپنے لیے جو باہر کے حالات ہیں وہ سوٹیبل بنائیں, بجائے اس کے کہ وہ باہر آئیں اور
ڈیل کر کے یہ سارا کچھ ایک میٹھی میٹھی پریس کانفرنسز کریں اور میٹھی میٹھی احتجاج کریں تو اس سے تنقید بھی ہوگی اور فائدہ بھی کچھ. فیضان اشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں گے اتنا وہ پاپولر رہیں گے اور اس پوسٹ سے پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.